नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अन-निसा की आयत नंबर 78 से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बरूजिन मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यिआतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल कौमि ला युकादूना यफ़क़हूना हदीसा। अल्लाह के मिशात फरमाते हैं, तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें मौत वहीं आ पकड़ लेगी। हाँ तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। अगर उन्हें कोई बुलाई पहुंचे तो कहते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से है, और अगर उनको कोई बुराई नुकसान पहुंचे तो ये कहते हैं कि ये आपकी तरफ से है। तो ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे इनसे फरमा दें कि हकीकतन सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है। बस इस कौम को क्या हो गया है कि ये कोई बात समझने के करीब ही नहीं आती। गुज़श्ता दो असबाक में हमने जो अल्लाह करीम ने जिक्र किया था मुनाफिकीन का और कमज़ोर अकीदे वाले मुसलमानों का, कि जब उनको किताल का हुक्म दिया गया तो उसमें से उन्होंने ये कहते हुए इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो कुछ दिन और हमें आराम कर लेना दिया जाता, और मुनाफिकीन जो थे जो कहते थे कि अगर ये हमारी बात मान लेते तो ये ना मारे जाते, हम नहीं गए तो हम बच गए हैं। तो उन सारी बातों का जवाब अल्लाह करीम ने आयत करीमा में दिया कि मौत के डर से भाग कर जहाद से गुरेज़ा करने वालों, तुम जहां कहीं भी जाओगे मौत तो तुम्हें आ जाएगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना कैद अपने आप को कैद कर। बरूज मशय्यदा, ऐसा किला जिसका कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा ही ना हो, चारों तरफ से बंद। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अगर ऐसे किले में भी बंद अपने आप को कर लो तो मौत से मफर नहीं है, मौत तो तुम्हें वहां भी आकर पकड़ लेगी। तो फिर मौत के डर से भाग कर जहाद से गुरेज़ा करना चे मानी वारद, या तो बंदे को ये गारंटी मिल जाए, कहीं से ये सनद मिल जाए कि मैं अगर जहाद पर ना जाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में क़िताल के लिए ना निकलूंगा तो मैं बचा रहूंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। फिर तो सौदा समझ में आता है, बात समझ में आती है कि चलो जहाद पर ना जाने से मुझे मौत नहीं आएगी। तो जब मौत ने आना ही आना है, हर सूरत आना है, तो फिर अल्लाह के रास्ते में मरने से बढ़कर बेहतर रास्ता कौन सा है। तो अल्लाह करीम ये बात समझाना चाह रहे हैं ईमान वालों को, क्या ईमान वालों तुम इनके अकीदे पर ना खड़े हो जाना
جو موت سے ڈرتے پھرتے ہیں محض اس لیے کہ جہاد پہ نہ جانا پڑے، بہانے تراشتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری ماں بوڑھی ہے، کوئی کہتے ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں، کوئی کہتا ہے میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار خراب ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کھیتی لگائی. اب طرح طرح کے عذر پیش کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ کہیں جہاد پر جائیں اور وہاں مارے نہ جائیں. تو اللہ نے اس جو انسان کے اندر خناس پایا جاتا ہے نا، جو ڈر موت کا پایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا رب کریم نے، کہ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی. جو جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملے گی. کوئی مارکا ایسا نہیں ہے. جب سے آپ نے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بہت بڑے جنگجو تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ خالد بن ولید کا حملہ تھا. بہت نڈر اور بہت بہادر جنگجو تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جنگیں کرتے رہے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو آخری دم تک جنگیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو شہادت کی موت نہ دی. یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جائے گا تو وہ ضرور مارا ہی جائے گا. جیسے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کئیوں کو جو ہے وہ میں مال غنیمت دے کر اور اجر دے کر واپس لے جاؤں گا، اور کئیوں کو میں شہادت نصیب کر دوں گا. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. تو جہاد میں جانا اس بات کو نہیں دلالت کرتا کہ بندہ مارا جائے گا، اللہ کے راستے میں کام آ جائے گا. یہ اس کی منشا اور اس کی مرضی پر ہے. جس کا وقت آئے گا، جس کی موت آئے گی، جس جگہ پر آئے گی، جس طریقے سے آئے گی، یہ پہلے سے رب کریم نے فیصلہ لکھ دیا ہے. اب آپ کے سوچنے سے اور میرے سوچنے سے، آپ کی تدبیریں کرنے سے، میری تدبیریں کرنے سے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بدل نہیں سکتا. پھر ایک دوسری اور بات تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب، آپ کی جماعت جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف جب لائے نا، تو اس کے بعد جو ان یہودیوں اور منافقوں کے ساتھ معاملہ برائی کا ہوتا نا، تو اس کو اس کی نسبت کرتے کہ یہ ان کی وجہ سے وہ بال ہم پر آیا. جب یہ نہ تھے تو ہمارا نظام بالکل ٹھیک تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو بلائی ملتی ہے، اچھا پھل ملتا ہے، سبزی اچھی نکل آتی ہے، موسم اچھا میسر آ جاتا ہے، فصلیں اچھی نکل آتی ہیں، کاروبار اچھا نکل آتا ہے، تو کہہ لیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور جب کبھی کسی آزمائش کے تحت یا اللہ کی منشا کے مطابق بارش نہ برسے، فصل نہ اگے، تاجر نہ آئیں، تجارت میں گھاٹا پڑ جائے، تو یہ محبوب آپ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پر وبال آیا، ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا. جی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان سے ذرا آپ فرما دیں کہ حقیقتاً سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت ہے ہی بے شک اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہے. تو اب اچھائی اترے یا برائی اترے، اچھائی اترے یا برائی اترے، دونوں ہی اللہ ہی کی طرف سے اترتی ہیں، دونوں ہی اللہ ہی کی طرف سے اترتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جو اچھائی اترتی ہے، جو اچھائی اترتی ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کے سبب سے اترتی ہے، اور جو برائی ہمارے لیے اترتی ہے وہ ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے اترتی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ہی کی طرف سے من خیرہ و شرہ بقدرہ تعالی، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، خیر بھی اور شر بھی. لیکن جو خیر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا سے نازل ہوتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوتا ہے اگر وہ خیر کا معاملہ ہو جائے. اور اگر کوئی برائی ہماری طرف آتی ہے تو یاد رکھیے گا وہ ہمارے کسب کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ شامت اعمال ہے ہماری جو برائی بن کر ہمیں ملتی ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو یہاں پر جو اللہ کریم نے لفظ استعمال کیے نا من عند اللہ، یہاں پر بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہے، جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا، یا جو سو کالڈ قسم کے لبرل مائنڈڈ لوگ جو ہیں، یا خود ساختہ مفتیان
تھوڑے پڑھے لکھے اور ہر چیز کو اپنی عقل پر تولنے والے، سائنس کی بنیادوں پر پرکھنے والے ہر چیز کو، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ قل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کی طرف سے۔ تو وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اس بات میں۔ وہ کہتے ہیں جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اسی کی طرف سے، برائی بھی اسی کی طرف سے، میں نیک کام کروں تو اللہ کی طرف سے، برے کام کروں تو اللہ کی طرف سے، تو پھر میرے لیے سزا کیوں؟ بھائی میں نیک کام کروں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر برا کام کروں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر میری سزا اور جزا کا معاملہ کیا ہوا؟ یہاں پر آ کر وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، سارا کچھ ہوتا اللہ ہی کی طرف سے، آتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن خیر اللہ کی رحمت کی سبب سے آتی ہے، اور جو شر آتا ہے وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمیز کرنا چاہیے۔ امر دو قسم کے رب کریم کے ہیں، امر ہر ایک اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، لیکن امر کی آپ دو جہتیں کر سکتے ہیں، دو طرح کے امر ہیں۔ ایک امر وہ ہے کہ جس میں آپ کی زندگی ہے، آپ کا موت ہے، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا مرنا، آپ کی صحت، آپ کی بیماری، آپ کا رزق، بارش کا ہونا، طوفانوں کا آنا، گرمی کا پڑنا، سردی کا پڑنا، دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، سورج کا اگنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل، اس کے متعلق انسان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ فصل کا اگنا نہ اگنا، یہ سارے جو معاملات ہیں، ان کو جو ہے اللہ، ان کو کہتے ہیں امور تکوینیہ، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ دوسرا امر ہے اللہ کریم کی طرف سے، جو وہ انسان کو تشریعہ کہتے ہیں اس کو، جیسے جو حکم اللہ کریم نے دیا نیک کام کرنے کا، بد کاموں سے بچنے کا، جھوٹ نہ بولنے کا، سچ بولنے کا، نیکی کرنے کے، جتنے اعمال اللہ کریم نے آپ کے سپرد کیے، رزق کمانا، حلال طریقے سے کمانا، یہ سارے امور جو ہم کرتے ہیں، یہ حکم جو اللہ کریم نے دیا، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو جو ہمارے اختیار میں ہے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اس چیز کا رب کریم نے جو مجھے اختیار دے رکھا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اس کا جس جنس کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ اب پوری کائنات میں دو ہی جنسیں ایسی ہیں جس کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا۔ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ جو چاہیں کریں یا نہ کریں، اپنی مرضی۔ فرشتہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے حساب نہیں ہوگا۔ چرند پرند ہیں، جو کچھ کائنات میں آپ دیکھتے ہیں، گدھا، کھوتا، گھوڑا، شیر، چیتا، گیدڑ، کوا، چڑیا، یہ جو کچھ چرند پرند آپ مخلوقات اللہ کی دیکھتے ہیں، ان سے بھی حساب و کتاب۔ گدھا اگر کسی اور کے کھیت میں سے بھی منہ مار لے گا نا، تو اس کا حساب نہیں ہوگا کہ کیوں مارا تو نے، کیوں؟ اللہ کریم نے وہ عقل سلیم اس کو عطا نہیں کی کہ یہ تیرا ہے کہ نہیں تیرا ہے۔ جی اب دو قومیں ایسی، دو جنسیں ایسی ہیں، ایک انسان اور ایک جن کو اللہ کریم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، عقل سلیم جس کو کہتے ہیں، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز، اور سب سے بڑھ کر پھر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ جنات میں بھی رسول آتے رہے اور انسانوں میں بھی رسول آتے رہے، اور وہ آ کر انسان کو بتاتے رہے، ٹیچ کرتے رہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ بدی کا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو سارا کچھ دکھایا بھی، سارا کچھ بتایا بھی، سارا کچھ سمجھایا بھی، یہ سارے کا سارا بندوبست کرنے کے بعد پھر آپ سے حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے بندہ کہہ سکتا کہ مولا میرے پاس تو تیرا نبی کو نہیں آیا، میرے پاس تو تیرا پیغام کو نہیں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہ برائی ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ برا عمل ہے۔ سارا کچھ رب کریم نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں تک پیغام پہنچا دیا۔ جب ہر انسان کو سمجھا دیا، اب جب سمجھنے کے بعد بھی بندہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے، یہ فرق ہے۔ لیکن سارے کا سارا جو معاملہ ہے، بندہ اگر کہنا کہ یہ میری طرف سے یا میں کر سکتا ہوں یا میں نے کیا ہے، تو یہ جاہلیت ہے۔ یہ کیا ہے؟
امر جو کچھ بھی ہے وہ رب کریم کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اسباب ہیں کیونکہ یہ دنیا اسباب کی ہے۔ اللہ کریم نے سبب کے ساتھ سارے معاملات کو چلایا، سبب کے ساتھ سارے معاملات کو چلایا ہے، لیکن یہ ہے کہ امر اسی کا چلتا ہے، امر اسی کا چلتا ہے، تو لہذا یہ کنفیوژن نہیں انسان کو ہونی چاہیے۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے گا کچھ لوگ ایسے ہیں، دو طبقات ایسے گزرے ہمارے پیچھے صدیوں میں سے، کوئی 13-14 صدیاں پہلے، اب وہ مفقود ہیں، لیکن ان کی جو ذہنی سوچ تھی نا وہ اب بھی نظر آتی ہے، لوگوں میں نظر آتی ہے۔ ایک تھا فرقہ تھا جبریہ، ایک کا نام تھا فرقہ جبریہ، جو کہتے تھے کہ سارے افعال جو ہیں اس کا خالق انسان ہے، کہ جو کچھ بھی کرتا ہے انسان اپنے آپ سے ہی کرتا ہے، خالق بھی انسان ہی اپنے افعال کا، اس قدر اختیار اس کو دے دیا گیا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اپنی من مرضی، اپنے خالق بھی وہی ہے اپنے افعال کا۔ اس کو کہتے ہیں جبریہ، فرقہ جبریہ۔ اور ایک جو تھے ان کو کہتے تھے معافی چاہتا ہوں، فرقہ جبریہ کا قول یہ تھا وہ جو کہتے تھے کہ انسان بے بس ہے، جیسے پتھر بے بس ہیں، جانور بے بس ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، جیسے اللہ کریم کا امر ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جیسے چرند پرند جانوروں کے اختیار میں نہیں ہے ویسے ہی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ فرقہ جبریہ تھا، یعنی کہ جبر کے ساتھ انسان سے کروایا جا رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ اس کے مخالف تھے معتزلہ فرقہ، جو تیسرا فرقہ جنم جس نے لیا دوسری صدی ہجری کے بعد جا کے 150-200 سال کے درمیان، معتزلہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خود کا خالق ہے، اور یہ دونوں سوچیں غلط ہیں، یہ دونوں سوچیں غلط ہیں۔ اصل سوچ جو وہ کیا ہے، اصل سوچ یہ ہے کہ انسان کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ انسان کاسب کہتے ہیں کسب کرنے والے کو، انسان کو اللہ نے کام کرنے کی توفیق بخش رکھی ہے، کام کرنے کی توفیق بخش رکھی ہے، اس لیے انسان کام کرتا ہے، الکاسب ہے۔ تو انسان بذات خود الکاسب ہے لیکن خالق نہیں ہے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ کریم ہے، تو جس نے تخلیق کیا، جس نے آپ کو فرض دیا، جس نے آپ کو عطا کیا، وہ آپ سے دیے ہوئے مال میں سے وہ آپ کا حساب و کتاب لے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ اصل حقیقتاً عقیدہ جو ہے وہ درست یہ ہے، یہ گمان کرنا کہ پہلے سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر حساب و کتاب کیسا، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا تھا، کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لکھا جو اللہ کریم نے لکھا لوح محفوظ میں وہ اللہ کے علم میں تھا، پہلے سے تھا، قیامت تک کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے، مجھے نہیں خبر، اللہ کے علم میں ہے، اس لیے جو بات اللہ کے علم میں ہے اس نے لکھ رکھی ہے، اس سے انسان مقید نہیں ہو جاتا کہ کیونکہ اللہ نے لکھ لیا ہے اس لیے میں ہل نہیں سکتا تھا، نہ، جو کچھ تو نے کرنا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک نہیں، جنت اور جہنم میں جانے تک کا تیرا سارے کا سارا معاملہ جو ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ہے اس لیے اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ کو مجبور کر رکھا ہے، نہ، میں اپنے ہر افعال میں اللہ کریم نے مجھ کو خود مختار پیدا کیا ہے، جو میں چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، یہاں پر کوئی روک ٹوک نہ، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ میرے لیے نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ ہوتی تو یہ سارا معاشرہ جو بنا ابھی جانوروں کی طرح ہوتا نا جی، ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوتا، جیسے وہ چاہتا وہ کرواتا ہے انسان سے۔ اگر یہ قول مان لیا جائے کہ انسان بے بس ہے تو پھر یہ نافرمان کیوں کر، یہ نام ماننے والے کیوں کر، جب وہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہ ہے، اور قدرت بھی وہ رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر کسی کی جرت تھی کوئی نافرمانی کرتا، اس کا حکم نہ مانتا، اس کے رسولوں کو قتل کیا گیا، اس کے رسولوں کی تکذیب کی گئی، لیکن پھر بھی اس نے مداخلت نہیں کی، اس وجہ سے کہ کسی حد تک اللہ کریم نے انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا، اور اس اختیار کا آپ کو حساب دینا ہے، اس اختیار کا آپ کو حساب دینا ہے۔ لیکن یہ بات اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ہم ہر چیز پر اختیار رکھتے، جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جہاں تک اللہ کریم نے ہمیں
اختیار دے رکھا ہے بس وہاں تک ہی، باقی سارے کے سارے کائنات کے معاملات کو اللہ ہی چلاتا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی چلانے والا تھا اور وہی چلاتا رہے گا، اس میں کسی اور دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ یہ رکھیں کہ ہم جو کریں گے اس کے مطابق رب کریم ہم کو لٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ رائی کا دانہ تیری ذات پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی لٹائی جائے گی، جو بدی لے کر آئے گا اس کو بدی لٹائی جائے گی۔ تو اے انسان، یہ تیرے اپنے اعمال ہیں جو نیکی کی صورت میں ہی ہے کہ بدی کی صورت میں تمہیں لٹائے جائیں گے۔ اللہ نے تم کو اختیار دے کر، عقل دے کر، اور اس کے ساتھ اپنا سب سے بڑھ کر یہ قرآن دے کر، ہدایت دے کر تم کو اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اب پھر بھی اگر تو ہدایت کے رستے پر نہیں آنا چاہتا تو اللہ کی ذات پر محض بہتان باندھنے سے تیری نجات ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دین، جو علم اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں دیا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔